वाइज मैं हूं आरिफा नूर। आज 5 फरवरी है। पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर जो कश्मीरी हैं उनके साथ पाकिस्तान का ये एक यकजहती मनाने का दिन है। हर साल की तरह इस दफ़े भी मुल्क भर के अंदर इस हवाले से रैलियां निकाली जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है, उन पे बात हो रही है। मगर फिर भी ये सवाल जो है अपनी जगह मौजूद है कि जो कश्मीर का मसला है 7 दहाइयाँ बीत जाने के बावजूद वो अभी तक हल क्यों नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे अगस्त 2019 के अंदर जो बीजेपी की हुकूमत है भारत के अंदर, उसके जो एक तरफ़ा इक़दामात थे और मकबूजा कश्मीर के हवाले से जिसकी खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, उसके बाद कश्मीर की जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके बाद बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। उसके बाद पाकिस्तान ने जितने भी कदम उठाए हैं उनसे कितना फ़र्क पड़ा है। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो किरदार है, यानी कि जो मसला कश्मीर है बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के ऊपर इसको इसके ऊपर कितनी बात होती है, पाकिस्तान इसको मौसर तरीके के साथ वहाँ उठाने की कितनी कोशिश करता है और कितना कामयाब रहा है। माजी करीब के अंदर जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने मसला कश्मीर पे एक से ज़्यादा दफ़े ये कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये ऑफ़र उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़े दी, मगर कोई खातिर खा नतीजा फिर भी सामने ना आ सका। हालिया दिनों के अंदर यूरोपियन यूनियन की जो डिसइंफो लैब है या रिपोर्ट थी डिसइंफो लैब की, उसके अंदर भी मसला कश्मीर का जिक्र हुआ। इस तरह के कहा गया कि जो एक तरफ़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है जाली मीडिया और NGOs के प्लेटफॉर्म से, वो भी भारत के लिंक्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गालिबन कर रही हैं। इसके ऊपर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने ये इशू यूरोपियन यूनियन और UN के प्लेटफॉर्म से उठाने का ऐलान किया था। क्या वाकई जो कश्मीर का मसला है वो एक संगीन इंसानी और किसी हद तक अस्करी इशू ही बन के रह गया है, और फ़िलहाल इसका कोई हमें मुमकिन हल नज़र नहीं आ रहा? अब पाकिस्तान कौन से ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शंस हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक दुनिया के अंदर हों या उससे हट के हों, उनके ऊपर तवज्जो दे सकता है जिनसे शायद कोई फ़र्क पड़ सकता है? इन इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तक़िल मंदूब थी, और हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, ये एक सीनियर तजज़ियाकार और मुसन्निफ़ हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर लोधी, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 2019 के बाद पिछला साल तो लगता है कि ज़्यादा वक्त सब हुकूमतों का दुनिया में कोविड से निमटने में गुजर गया। आपके ख्याल में क्या ये ही एक वजह है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत थी वो भी पिछले साल कश्मीर के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना कि इफ़ेक्टिव इक़दामात नहीं कर पाई, हाईलाइट ज़्यादा नहीं इस इशू को कर पाई? आरफा, मेरा ख्याल है 2-3 वजूहात हैं इसके। एक तो आपने उसकी निशानदेही कर दी कि कोविड-19 की वजह से जाहिर है डिप्लोमेसी में एक कमी आई, इसलिए कि फेस टू फेस कांटेक्ट, पर्सनल डिप्लोमेसी के लिमिट्स थे। लेकिन उसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी और अब भी है वो यही है कि पाकिस्तान और उसकी हुकूमत ने पिछले 1 साल में घर पे तो बहुत कुछ किया। यानी कि जिस तरह आपने कहा, रैलीज हुए, जलसे हुए, बहुत धुएंधार स्पीचेस वगैरह हुई। तो ये जो था एफर्ट, ये ठीक है, ये भी ज़रूरी होता है एक तरह से एक पैगाम भेजने के लिए भारत को और कश्मीरी अवाम को कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि इसको मैच करना पड़ता है फिर एफर्ट्स के साथ जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पे लेने चाहिए। तो इस हवाले से मैं कहूँगी कि 2-3 चीज़ें जो हैं या पहलू हैं जो मेरी नज़र में एक तरह से उनको मेरा ख्याल है एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि पाकिस्तान को क्लैरिटी चाहिए है अपनी कश्मीर पॉलिसी कि वो आउटकम क्या चाहता है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से, जो इंडिया क्या मुख्तलिफ किस्म के लॉकडाउन उसने अभी तक किए हुए और कोविड रिलेटेड नहीं, दूसरे जो लॉकडाउन किए हैं उनका खात्मा चाहते हैं। तो एक तो क्लैरिटी, दूसरा कंसिस्टेंसी। हमारी जो मुहिम रही है पिछले साल 1.5 साल सफारती मुहिम, वो ऑन ऑफ रही है, यानी कि उसमें एक तसलसल की ज़रूरत है
اور آگے جا کے پوسٹ پینڈیمک پیریڈ میں سمجھتی ہوں کہ جو سبق ہمیں لینا چاہیے وہ یہی لینا چاہیے کہ کنسسٹنسی، کلیئرٹی، اور یہی کہ جو گھر پہ ہم کر رہے ہیں اس کو میچ کریں کم سے کم، بلکہ میں سب کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ کرنا چاہیے. میں اور یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک زیادہ امیجنیشن کی بھی ضرورت ہے اپنے کشمیر پالیسی کی. ہمیں اپنے سافٹ پاور ریسورسز کو بھی استعمال کرنا چاہیے ٹو ایڈوانس آر کشمیر نیریٹو. اور یہ اس کے جو ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا آؤٹ آف دا باکس، جی ضرورت ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی، بیکاز دیکھیں صورتحال بہت ہی سنگین ہے، بگڑتی جا رہی ہے، بہتر نہیں ہو رہی. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں کووڈ سے انسان یعنی کہ ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ ٹریول تو نہیں کر سکتے، شاید تھوڑا بہت ٹریول تو پاسبل ہے، کئی جگہ ٹریول ہوا بھی ہے، ہمارے وزیر خارجہ گئے ہیں ایک دو ملک مگر اور ایشوز پہ. تو دیکھیں اس میں پرسنل ڈپلومیسی کا بھی بہت بڑا ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں رول. تو اس میں ایک اسپیچ کرنا گھر پہ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ نہ کریں، ضرور کریں پیغام بھیجنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اس طرح سے بھی اپنی مہم چلائیں جس میں کہ پرسنل ڈپلومیسی کا ایٹ دا ہائیسٹ پولیٹیکل لیول ایک رول ہو. ہاں جی زاہد صاحب، بہت اہم بات کی ملیحہ صاحبہ نے. آپ کیا ان کے ساتھ اتفاق کریں گے اس بات پہ جو انہوں نے کہا کہ شاید ہماری خود بھی ایک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے؟ کیا ہم اس پہ بات کرتے ہیں ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ، کیونکہ ہمارا ایک اختلاف ہے، ایک معاملہ ہے بھارت کے ساتھ، یا ہم زیادہ ہائی لائٹ کریں کہ وہاں جو اس وقت انسانی حقوق جو ہے ان کا ایشو بنا ہوا ہے؟ کیا آپ اگری کریں گے سر ان کے ساتھ کہ کلیئرٹی جو ہے مے بی ہم وی کیپ جمپنگ فرام ایشو ٹو ہائی لائٹ؟ میرے خیال یہ بات تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہی تھی ملیحہ لودھی صاحبہ کہ جو ہے وہ اصل مسئلہ تو ہے کہ ہم کتنی کلیئرٹی، جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے اس کی پالیسی کیا ہے. اس کی پالیسی جو ہے اگر آپ دیکھے جائے تو یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جو قبضہ ہے وہ کس طرح سے مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے. اس کے جو 5 اگست 2019 کا جو اس نے اقدام اٹھایا تھا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کو اس بات میں بالکل دلچسپی نہیں ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو کوئی اس طرح سے حل کیا جائے، بلکہ اب تو صاف ایک نظر آتی ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے تو اس سے تو اور گمبھیر ہوتا جا رہا ہے یہ مسئلہ. وہاں پہ اب اگر دیکھیں کہ اس وقت بھی کشمیر کی اکثریت کے جو رہنما ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ اب تک جیلوں میں بند ہیں، ان کو یا نظر بند ہے یا جو ان کو اجازت نہیں ہے. دوسری طرف ایک اور جو خطرناک جو کھیل کھیل رہا ہے ہندوستان، اس کی طرف بھی جانا چاہیے کہ جو ہے جس طرح سے وہ کشمیر کے جو کہتے ہیں کہ جو ایک اس کا ایتھنک بیلنس جو ہے چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کشمیر جو کشمیری ہیں وہاں پہ جو ہے اب انہوں نے جو نیا قانون بنایا ہے اس کے ذریعے پہلے جو ہوتا تھا کہ غیر کشمیری وہاں پہ زمینیں نہیں خرید سکتے تھے یا ان کو شہریت نہیں مل سکتی تھی، وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے سامنے ایک واضح پلان ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے کشمیر. اس کی اگر ہیئت تبدیل کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ مسئلہ جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا چاہے گا یا اس کو ختم کرنا چاہے گا. تو اس کے ذہن میں تو بالکل ایک صاف ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ ہماری کیا پالیسی ہے. میں یہی ہماری پالیسی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی واضح، جیسے ابھی بات ہو چکی ہے کہ جو ہے وہ کوئی واضح سمت نظر نہیں آتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں. اصل بات یہی آتی ہے کہ جو یہ تقریریں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، جیسے ملیحہ لودھی نے کہا کہ یہ بہت اچھی کہ آپ جلسے کرتے رہے، لیکن ہم صرف اپنے لوگوں کو جو ہے یہ بار بار جو ہے اس مسئلے کی طرف سے آگاہی کرنا وہ کافی نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، لوگوں کو پاکستان کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ جو ہے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اس کو حل کرنا جو ہے. لیکن اصل جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یعنی پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی کیا ہے. ایک طرف تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں جو کہ ہونی بھی چاہیے، دوسری طرف ہمارے کچھ اور جو ہے لوگ جو ہیں وہ نعرہ بھی لگا دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو یہ ساری چیزیں گڈ مٹ سی ہوتی نظر آتی ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. تو وہ جو ہے اس وجہ سے بھی بہت گمبھیر بین الاقوامی فورم پہ لے جانے پہ اسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صرف ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے وہاں. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم زاہد حسین صاحب سے اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कश्मीर डे के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा और जाहिद हुसैन साहब। डॉक्टर मलिया, यही बात जो जाहिद साहब कर रहे हैं और जो आपने भी पहले जिक्र किया, देखें अब कई दफ़े ये जो बात है कि वो वहाँ की जो एथनिक बैलेंस है कश्मीर के अंदर या जो नंबर्स हैं उसके अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, जो उन्होंने पॉलिसीज़ तब्दील की हैं अगस्त 2019 के अंदर। डू यू थिंक कि ये एक ऐसा मतलब कि फ़ैसला है जिससे ये इंडिकेट वो करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए अब वक्त ख़त्म हो गया है, या द टाइम हैज़ रन आउट फॉर पाकिस्तान टू डू एनीथिंग सब्सटैंशियल? देखिए आरफा, इस चीज़ से तो जाहिर है कि जिस तरह के एक्शंस भारत इंडिया ने लिए हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो एक तो ये कि पुरअमन हल जो कि पहले मुज़ाकरात होते थे कश्मीर पे और इश्यूज पे भी, एक पीस प्रोसेस था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उस पे मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही उसको रिजेक्ट कर दिया। बल्कि उन्होंने तो यही कहा है कि जी एक इंटरनल मैटर है, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है, तो अब हमें मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं है, और आइंदा अगर कभी मुज़ाकरात होंगे तो उसमें कश्मीर विल नॉट बी ऑन द एजेंडा, वो एजेंडा पे होगा ही नहीं। तो ये बहुत ही एक सीरियस सिचुएशन है, और सही है कि डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश कर रहा है भारत वहां पर, जो कि खिलाफ वर्जी है खुल्लम खुल्ला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की। बल्कि जो एक्शन इंडिया ने लिया था 5 अगस्त को 2019 में, वो भी मुख्तलिफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी थी। एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन का मैं जिक्र करूं, रेजोल्यूशन 38 जो है 1948 का, वो ये कहता है कि कोई पार्टी टू द डिस्प्यूट कोई मटेरियल चेंज नहीं ला सकती ग्राउंड पे कश्मीर के हवाले से, जम्मू एंड कश्मीर के। और आपने देखा कि 5 अगस्त को जाहिर है हिंदुस्तान ने तो यही कोशिश की कि एक मटेरियल चेंज लेके आए। तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, इसलिए कि मैं वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती थी, कि देखें तारीखी अगर पर्सपेक्टिव आप लें कश्मीर का, तो जो चीज़ क्लियर है वो ये है कि पाकिस्तान के पास लीगल केस जो था या है वो बहुत स्ट्रांग है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 11 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है कश्मीर पे। तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल यानी कि एक इंटरनेशनल नेचर ऑफ द डिस्प्यूट और लीगल केस हमेशा स्ट्रांग रहा है। मसला क्या है? मसला है बिग पावर पॉलिटिक्स, मसला है फलस्तीन की तरह कश्मीर कभी रिजॉल्व नहीं हुआ, हालांकि फलस्तीन की तरह कश्मीर भी ओल्डेस्ट आइटम है यूएन एजेंडा पे, वो इसलिए नहीं रिजॉल्व हो सका और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो सकी बिकॉज ऑफ बिग पावर पॉलिटिक्स। जो परमानेंट 5 है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, उनमें कभी कंसेंसस नहीं रहा हाल में, यानी कि पिछले 6-7 डेकेड से, जिससे कि ये रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हो सके। तो मैं समझती हूँ कि ये इसका सामना करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब मैं वहाँ थी और 16 अगस्त को एक मीटिंग हमने खुसूसी तौर पे चाइना के जरिए कॉल करवाई सिक्योरिटी काउंसिल की, तो कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिर्फ एक मीटिंग के लिए, जिसमें कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली कश्मीर डिस्कस हो। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि, और P5 का हमें सपोर्ट चाहिए थी, उसके बगैर वो मीटिंग हो ही नहीं पाई, मगर हुई। एक P5 मेंबर ने तो मुखालफत की, फ्रांस ने, बाकी अमेरिका, चीन तो जाहिर है हमारी हिमायत में था, यूके भी हमारे साथ था, रूस ने भी न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया, बल्कि सपोर्ट ही की कि मीटिंग होनी चाहिए, इसलिए कितनी संगीन सूरत हाल है। तो मैं सिर्फ इस नोट पे एंड करती हूँ कि ये बिग पावर पॉलिटिक्स का है ना सारा, ये गेम ही सारी बिग पॉलिटिक्स, बिग पावर पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही जी। अब जाहिद साहब, ये जो मलिया लोधी साहिबा बात कर रही हैं कि बिग पावर पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से ना तो कोई कंसेंसस बिल्ड हो सकता है और ना अहमियत दी जा सकती है, तो सर जो हमने एक और भी बात देखी 2 अगस्त 2019 के वाक़े के बाद कि भारत के अंदर और वाक़यात हुए, जब उन्होंने एक नया लॉ सिटीजनशिप का पास करने की कोशिश की, उसके ऊपर बहुत मुजाहरे हुए भारत के अंदर। फिर आजकल भी जो किसानों को लेके एक मसला चल रहा है, तो लग रहा है कि जैसे जब ये वाक़यात होते हैं तो ज़्यादा बल्कि तवज्जो दी जाती है, तनकीद भी की जाती है भारत की। क्या आपके ख्याल में ये इस तरह के जो वाक़यात तसलसल से हमें नज़र आ रहे हैं,
کیا ان کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑ سکتا ہے بھارت کے اوپر کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بھی کہیں ہائی لائٹ ہو جائے, اس کے اوپر بھی ان کو کچھ کنسیشن دینی پڑے؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ جو نہ حل ہونے کی وجہ جو ہے ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک لحاظ جو بین الاقوامی ایک پاور گیم ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ بھارت کی اپنی ایک آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور دوسرے ممالک کے جو ہے وہ تجارتی بھی انٹرسٹ واقع ہیں. یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے آتی ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو آپ کی ڈپلومیسی میں ہے یہ ساری چیزیں مطلب ایک فگر کرتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے پہ جو ہے وہ آپ انٹرنیشنل فورم میں پاکستان کو ایک مؤثر انداز میں اٹھانے نہیں اٹھ سکا ہے. نہ صرف یونائٹڈ نیشن کی بات کی, ہم نے کہا کہ اب OIC میں, جو کہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ OIC کی میٹنگ میں کشمیر کا مسئلہ ضرور رکھا جاتا تھا, اب وہاں پہ بھی جو ہے جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے بہت ہی لوک وارم جو ہے اس کے اوپر ان کا رسپانس ہوتا ہے. بلکہ ایک حد تک جو دیکھا جائے کہ پچھلے دنوں کوشش کی گئی تھی کہ وزارت خارجہ کے اوپر جو ہے لیول پہ جو کہ میٹنگ بلائی جائے, وہ بھی نہیں ہو سکی. یہ ساری اپنی اپنی حقیقتیں ہیں جس کو ہمیں یہ جو اور کمپلیکیشن ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے ایک اور چیز بھی ہوئی ہے جو کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خود کشمیری عوام کی جدوجہد, یہ صرف مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے, یہ مسئلہ جو ہے کشمیر کے عوام کا بھی ہے. تو پچھلے دنوں اگر آپ دیکھیں 5 اگست کے بعد جو ہے وہاں پہ جو کچھ ہلچل مچی تھی, جس طرح سے ہندوستان نے طاقت کا استعمال کیا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے ایک رد عمل جو ہے آیا تھا ایک حد تک, اور اس میں جو ہے پھر بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ مختلف جو ویسٹرن پریس ہیں اس میں بھی کافی تیزی سے کشمیر کے مسئلے کو پر بات ہوئی تھی, بہت سے بیانات بھی آئے تھے. پھر ایک رائما سی بنی تھی کہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. ہندوستان کے اقدامات کے جو ہے ایک لحاظ سے کرٹیسزم بھی ہوئی تھی. وہ صحیح بات ہے کہ حکومت لیول پہ نہیں ہوئی ہوگی اتنی, لیکن یہ کہ جو ایک ہر ملک کے اندر خاص طور پہ جو رائما ہے اس کے اندر ضرور اس کا اثر ہوا تھا. لیکن پھر وہی تھا کہ اس کو چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے تھا ہمیں, اور وہ جدوجہد جاری رہے گی کشمیریوں کی. لیکن جب کشمیری وہاں پہ جدوجہد اکیلے نہیں کر سکتے ہیں, ان کو کسی نہ کسی بالکل صحیح سر. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم زاہد حسین صاحب سے اور ڈاکٹر مدیہ لودھی صاحبہ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. آپ نے سافٹ امیج کی بھی بات کی تھی پاکستان کی شروع کے اندر, آپ اس پہ کچھ بتائیں گی ہمیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ کہتی چلوں عارفہ, بیکاز اس پہ ہم نے توجہ دی کہ اب تک جو پاکستان کی سفارتی مہم رہی ہے اوور دی ایئرز, صرف پچھلے سال کی بات نہیں ہے مگر اوور دی ایئرز, اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو میں سمجھتی ہوں وہ بھی ضروری ہے اس کی نشاندہی کرنا. ایک تو یہ کہ کشمیر کا ایشو زندہ رکھا گیا, اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز میں اور مختلف اور بین الاقوامی سطح اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں. تو اور ہر سال OIC کی ایک سٹیٹمنٹ ہمیشہ آتی رہی, اس کے ساتھ ساتھ OIC کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر کا. تو یہ کنسسٹنسی اس حوالے سے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کیمپین ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زندہ رکھنا, اس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ تبدیل نہ ہونے دینا, اس کے باوجود کہ انڈیا نے اتنی کوششیں کی کہ اس کو ختم کیا جائے. انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کا جو نیچر ہے, بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ انٹرنل ڈسپیوٹ ہے یا انٹرنل میٹر ہے, تو وہ نہیں. سو وہاں پر بھارت فیل ہو گیا. میں سمجھتی ہوں کہ بھارت کا فیلئر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ان کا فیلئر یہ بھی ہے کہ آج کوئی کشمیری, وہ بھی کشمیری لیڈر جو کہ ماضی میں بھارت کے ساتھ کولیبریٹ کرتے رہے ہیں, فارمر چیف منسٹرز, سب ایک آواز سے کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کی یہ جو پالیسی ہے وہ نامنظور ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ اس پہلو کو بھی ہم سامنے رکھیں کہ جو بھارت چاہتا تھا وہ بھارت اس میں کامیاب نہیں ہوا. کشمیر کو بائی فورس رکھا ہوا ہے, آکوپیشن پار ہے, اور وہ چیز جو مرضی کر لیں تبدیل نہ ہوئی ہے ماضی میں, اور نہ ہی میں دیکھتی ہوں مستقبل میں ہوگا. یو کی ناٹ کیپ پیپل ان آکوپیشن. یہ پوری تاریخ کا ایک لیسن ہے. جہاں تک سافٹ پاور کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں دیکھیں ایک پہلو سافٹ پاور کا تو یہ بھی ہوتا ہے نا
کہ آپ پبلک ڈپلومیسی کے تحت ان ایکٹرز کو انفلوئنس کریں جو کہ پھر وہ اپنی گورنمنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں ان کی پالیسی کو. تو جیسے زاہد نے کہا کہ پبلک اوپینین، انٹرنیشنل پبلک اوپینین صرف گورنمنٹ تو نہیں بناتی نا، وہ ان کی میڈیا بناتی ہے، وہ ان کے تھنک ٹینکس بناتے ہیں اور مختلف اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بناتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان ایک یہ بھی کرے کہ کشمیر کا جو ہیومن فیس ہے، بالکل صحیح، صرف اس کو ایک ڈسپیوٹ کے طور پہ نہیں لیکن ہیومن فیس بھی جو ہے اس کا اس کو سامنے لے کے گھر پہ نہیں، گھر پہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. زاہد صاحب ویری کوئکلی وڈ یو لائک ٹو ایڈ اینی تھنگ ہیئر، یور کنکلوڈنگ ریمارکس سر؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان کامیاب نہیں ہوا ہے، جو چاہتا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے. اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے اندر اس کے کوئی سپورٹ کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے. مطلب وہ لوگ بھی وہ لیڈران جو کہ چاہتے، وہ ان کا جس کا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ جو ہے اس شرط پہ رکھنا چاہتے تھے کہ ایک خود مختار حیثیت رہے گی، وہ بھی آج اس کے ساتھ نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اقدام کے نتیجے پہ کشمیر میں جو صورتحال ہے آج زیادہ جو ہے ایک ناسازگار ہے ہندوستان کے لیے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ وہ جب بروٹ فورس استعمال کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے ریزسٹنس آگے بڑھنی چاہیے، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے آتی ہے. آج جو حالات اس حد تک ہیں ضرور کہ کشمیر میں آج زیادہ تیزی کے ساتھ ہندوستان کی ان کارروائیوں کے خلاف بڑھ رہی ہے، لیکن جس طرح سے دبایا جا رہا ہے تو اس میں پھر اس کے متعلق جو ہے وہ ہمیں زیادہ لوگوں کو ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ یقینی طور پہ لڑائی جو ہے کشمیری لڑیں گے اپنی آزادی کے لیے، اپنے خود مختاری کے لیے، اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، لیکن پاکستان کا ایک رول بن کے آتا ہے جس کو وہ کرنا چاہیے. تو اب وہی بات آتی ہے کہ پھر یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے تو ایک ملک کے اندر بھی ایک کنسنسس تو بنانا چاہیے نا ان ایشو پہ. جب اگر ہم ایک ڈویژن کریٹ کرتے ہیں یا جو ہے پھر دنیا بھر میں ہوتا ہے جب یا اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو چاہے وہ حکومت ہو چاہے اختلاف ہو، سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے اثر پڑتا ہے ہماری پالیسی پہ بھی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حنا ربانی کھر صاحبہ سے، ہماری سابق فارن منسٹر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مسئلہ کشمیر اور اس حوالے سے ہونے والی جو سفارتی کوششیں ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حنا ربانی کھر صاحبہ جو سابق وزیر خارجہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو حنا صاحبہ. حنا صاحبہ، جو مسئلہ کشمیر ہے خاص طور پہ جو 2019 کے اندر بھارت نے اقدامات لیے یونیلیٹرل کشمیر کے حوالے سے، ان کے بعد سے اب تک جو وقت گزرا ہے آپ نے اس کو کس طرح دیکھا ہے؟ آپ کے خیال میں جو پاکستان کا کیس ہے، جو بھارت کا کیس ہے، ان کے اندر کچھ ان کی کمزوریاں زیادہ نظر آئی ہیں، کچھ ہمارے سکسیسز بھی ہیں، اور یو تھنک کہ بالکل ہی ایک ہوپلیس سچویشن ہے؟ دیکھیں، ٹو ڈرا اینی ٹائپ آف ہوپ ان سرکمسٹانسز جہاں پہ جو وہاں پہ اس وقت پاور کی اسٹیٹ میں ہے، مطلب اسٹیٹس ہے، جنہوں نے وہاں ری انیکسیشن کی، will of the people against the will of the people to be always new, right? But ایک روگ اسٹیٹ بن گیا. مطلب ایک اسٹیٹ کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کئی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہوتی ہیں، کئی نیشنل آبلیگیشنز ہوتی ہیں، کوئی ریجنل آبلیگیشنز ہوتی ہیں. ان تینوں فرنٹ پہ انڈیا became a rogue player. ٹھیک ہے؟ And then you see that reflection of that behavior. باقی بھی جو چیزیں انڈیا میں ہو رہی ہیں، ابھی آپ دیکھیں ان کا جو وہ فارم بل کے اوپر جس طرح کی ایکسیسو اسٹیٹ کر رہی ہے، وہی اسی کی ریفلیکشن آپ کو کشمیر میں بھی نظر آتی ہے. اور کشمیر میں آبویسلی وہ ایکسٹریم کیس پہ جا کے ظلم بھی کرتے ہیں، اسٹیٹ کو ریپ اور اس طرح کی چیزوں کو ایز ٹولز آف اسٹیٹ پاور استعمال کرتے ہیں. being used through decades. لیکن انڈیا بہت اچھی طرح دلی اپنے مطلب ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کو اپنے ڈیموکریٹک ماڈل کو یہاں کو دکھاتا ہوا، رائزنگ سٹار دکھاتا ہوا، اس کشمیر کا جو مظالم ہوتے ہیں اس کو چھپاتا رہا. اب میرے نظر میں
انڈیا نے ایک بہت بڑی غلطی، بھارت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے پرائم منسٹر مودی کے زیر صدارت، اور یہ چیز کی لانگ ٹرم ریمیفیکیشن ضرور ہوں گے. اگر آپ پاکستانی پرسپیکٹو سے دیکھیں یا کشمیر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، پاکستانی طرف کے پرسپیکٹو سے، پاکستان کے پرسپیکٹو، آئی تھنک ہمیں کشمیر کاز کو پاکستان میں بیچنا بند کر دینا چاہیے. دنیا میں بیچنا آئی گیس، مطلب اس کا کیس ہمیں اگر کہیں کرنا ہے تو دنیا میں کرنا ہے. مجھے لگتا ہے اس حکومت نے کافی زیادہ پاکستانیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ محمد ظالم ہے. پاکستانی آن دیٹ. So that is all I would, ہنا صاحبہ، اگر آپ نے کیونکہ ذکر کیا حکومت کی پالیسی کا اور خاص طور پہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، تو اگر آپ ایڈوائس دے سکتی ہیں حکومت کو کہ یہ 3 اقدامات جو ہیں یا یہ 3 قدم اٹھائیں انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے کشمیر ایشو کو، یا اس کو دنیا کے سامنے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ آئی مین 1 2 3 کہ دس از واٹ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو. دیکھیے، 1 تو آئی تھنک دے ٹرائی ٹو فالو دیٹ ٹریک. ملنی چاہیے تھی، شاید نہیں ملی، بٹ یقیناً ملٹی لیٹرل اینڈ دیٹ لسٹ از آلویز دی UN, رائٹ؟ بیکاز دس از این ایکٹیو UN سبجیکٹ. اور اس میں مے بی میں صرف یہ کہوں گی کہ مے بی لٹل بٹ مور ایفرٹ. آئی ڈونٹ نو اف اٹ از انٹائرلی پاسبل اور ناٹ، بٹ ہمیں کلوز ڈور میٹنگ کے بجائے ایک اعلامیہ وہاں سے نکلوا لینا چاہیے تھا. بیکاز جو وہاں پہ ہوا وہ اگینسٹ UN ریزولوشن کی نہ اسپرٹ کے خلاف ہے بلکہ اس کی ورڈنگ کے خلاف ہے، اس کے ہر طرح سے خلاف ہے. تو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن شوڈ ہیو ریمینڈ یور فوکس، رائٹ؟ آئی فیلٹ پرسنلی کہ فوکس پاکستان کے اوپر ذرا زیادہ ہو گیا، کہ ایز اف وی ور ٹرائنگ ٹو سیل دس ٹو پاکستان مور دین انٹرنیشنلی. اینڈ سیکنڈلی آف کورس ود آل دی میجر کیپٹلز ان دی ورلڈ، آپ کی ٹھک 3 چیزیں ہونی چاہیے جو آپ سب کو دکھائیں. اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے، کلیئرلی آرٹیکولیٹ کریں. جب تک یہ ریورس نہیں ہوگا، یو کین ناٹ ایکسپیکٹ بائیلیٹرل نارملائزیشن ود انڈیا. Till the actions that India took of re-annexation of Kashmir are not reversed by the state of India or by the Supreme Court of India, they cannot be normalization on bilateral relations. دیکھیں، ہم سب کو اس چیز کا پوری طرح علم ہے کہ یہ 2 نیوکلیئر پاور اسٹیٹس ہیں، اور ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ with Prime Minister Modi there, the escalation ladder can go up very, very quickly. اور ہم نے اس کو وٹنس بھی کیا ہے پچھلے 2 انسیڈنٹس میں، کہ جب جہاز آئے اور اس کے بعد کس طرح اسکلیشن لیڈر پہ ہم ایک دم کتنا اوپر چلے گئے، اور خدا نہ خاصا اینی تھنگ کوڈ بی پاسبل. تو دنیا کو اس چیز کی اویئرنیس کرانا از ٹو می ایک پرائمری امپورٹنس. اور آپ 2-3 پوائنٹ سیدھے ہونے چاہیے، جس میں نے کہا پہلا پوائنٹ یقیناً میری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ دیر کین بی نو نارملائزیشن انٹل اینڈ انلیس we are able to walk that. صحیح. ہنا صاحبہ، کیونکہ سوری معاف کریے گا، I thought you had finished. جی آپ مکمل کر لیں بات. جی، آپ نے کیونکہ شروع میں روگ سٹیٹ کا ذکر کیا تھا، اور وہ یہی آپ نے بات کی تھی کہ نہ صرف ایک طرف کشمیر کے اوپر جو ان کے اقدام تھے بھارت کے، پھر اس کے بعد جس طرح کے احتجاج مختلف اور ایشوز پہ ہوئے بھارت کے اندر، جن کو بھی بہت انٹرنیشنلی کوریج ملی، جب انہوں نے وہ ایک سٹیزن شپ لا پاس کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر آج کل جو ایک وہاں احتجاج چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو یورپین یونین کی بھی ایک ڈس انفو لیب رپورٹ آئی تھی، اب ڈو یو تھنک یہ بھی ایسے ایشوز ہیں جن کو پاکستان استعمال کر سکتا ہے، یا ان کے تھرو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کشمیر ایشو کو؟ دیکھیں، جب کوئی اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو آپ کو اس میں بہت کم اس میں رول ادا کرنے. اس وقت انڈیا ایک سیلف ایکسپلوسیو اسٹیٹ میں ہے. انڈیا اپنے تمام ونز جو اس کے ڈیکیڈز میں انہوں نے پروبلی کیے تھے، دہائیوں میں انہوں نے جو چیزیں اپنی انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن کی تھی، ڈیموکریٹک ایک فریم ورک بنایا تھا، ایک لا اینڈ آرڈر کا تھوڑا بہت فریم ورک تھا جو کشمیر میں نہیں ہوتا تھا، ود ایکسکلوژن آف کشمیر ود دی ریسٹ آف انڈیا. اس سب کو ایک ایک کر کے مودی صاحب نے توڑا ہے. اور اس وقت انڈیا کو، پاکستان کو فرینکلی اسپیکنگ اتنا ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز نیو یارک ٹائمز از رائٹنگ اسٹوریز اباؤٹ اٹ، انٹرنیشنل سیلیبریٹیز آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وین وہ فارمرز بل ہو، اس سے پہلے آپ کو بات یاد ہے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، جب ایک اسٹیٹ ایکسٹریمسٹ ہو جاتی ہے. اور دوسری سب سے جو اہم بات ہے آئی تھنک جو پاکستان کو زیادہ اجاگر کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وچ از پرابلی فالنگ بٹوین دا کریکس، جو لوگوں کو اس وقت تک پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی
کہ جب آپ یہ ریلیجس ایکسٹریمزم کا جنی باہر نکال لیں تو اس کو واپس کرنا ملک کے اسٹیٹ کے بس میں نہیں رہتا. پاکستان ہیز ایکسپیرینس دس ود افغان جہاد, اور آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ 20 سال تک پاکستان میں ٹیررزم کی جو لہر آئی اس کو ہم واپس نہیں کر سکے, بیکاز وہ آپ کی اسٹیٹ سوشل اسٹرکچر کا حصہ بن گیا تھا. اور بگیسٹ فیئر رائٹ ناؤ اس کے انڈیا کے سوشل اسٹرکچر کا وہ حصہ بن گیا ہے. یہ ڈویژن ان کے سوشل اسٹرکچر کا حصہ بن گیا, اور انڈین تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام میجر وائسز لبرل اور ناٹ ادر دین بی جے پی آر پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ. تو ایک سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں ہے, اینڈ دس روگ ایلیمنٹ آف انڈیا از پرہیپس اب فار انسٹنس جب آپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھی تو آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی اپیزمنٹ ہے. آپ نے ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جب دیکھی ٹویٹ کی, اس میں آپ کو ایک اگین بٹ آف obviously ڈینیل پرل کے کیس کی وجہ سے perhaps more so, but it was a very different statement جو انڈیا کے ساتھ ہی it was about partnership. اور مت بھولیں that India can get away with murder right now because of the US-China containment policy. But that murder also must not be a blatant murder, must not be daylight murder, so بہت بہت شکریہ ہنا صاحبہ, آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.